प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हम लोगों का ये नहीं है कि हम लोग किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कफन सर पे बांध के रखा है, निकला है। न बेवाओं की न यतीमों की ज़मीन इसको हड़पने देगा। हर लफ्ज़ जो मैं कहता हूँ अल्पन कहता हूँ, अगर झूठ हुआ तो शायद फिर हमें भी जुर्माना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं सरदार खान माबर बमाए मशरा कली शादी ज़ई बाबर जोब आपसे मुखातिब हूँ। माज़र साहब हज़रात, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मजबूरी की हालत में कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप हसापी हज़रात हमारी आवाज़ मुतल्लिक़ा अहकाम बाला तक पहुँचाओगे। हमारे गाँव कली शादी ज़ई बाबर के मगरब में काली शाबजी काकड़ वाक़ है, जो तकरीबन हज़ार साल से हमारा हमसाया है। उसके साथ हमारे अददात मुतय्यन हैं और हमारे मशरक़ में कली शेखान जो कि खाना बदोश थे, आज से तकरीबन 150 साल पहले हमारे गांव के मशरान ने इनको आर्जी तौर पर माल चराई और रिहाइश के लिए थोड़ी सी ज़मीन मुख्तस कर दी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ शेख कबीला बना में तोखी हदीज़ई जो अब शेख बना हुआ है, जिसने हमारी जद्दी पुश्ती ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जिसका ख़ास वजह साबिका दौर के पॉलिटिकल एजेंट शेख अहमद ख़ान ने कानून से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमारे जद्दी पुश्ती ज़मीनों को सन 1968 में नाजायज़ तरीके और चोरी चुपके से अपने हदूदात में शामिल किया, जिसमें शादी ज़ई बाबर और दूसरे करीबी गाँव को आगाह नहीं किया गया। फिर जो ही अहले शादी ज़ई बाबर को इल्म हुआ, हमने महकमा रेवेन्यू में दरख्वास्तें दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सेटलमेंट के नाम पर, अब मौजूदा दौर में सेटलमेंट के नाम पर मज़ीद हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है, जिसकी ख़ास वजह मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज शेख जमाल खान और साबिका MPA बदनाम ज़माना लैंड माफिया करप्ट शेख जाफर खान है, जो इस गैर कानूनी बंदोबस्त में मुलव्विस है। हालांकि हम कई बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सेटलमेंट दफ्तर में दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन सेटलमेंट के अफसर बबरक खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है मज़कूरा अराज़ी कली शादी ज़ई बाबर को मौज़ा शेखान के बंदोबस्त में ज़म किया जाए, तो लिहाजा हम अहकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जद्दी पुश्ती ज़मीनों को बचाया जाए और इस गैर कानूनी बंदोबस्त को पूरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद की जद्दी पुश्ती ज़मीन है, जिस पर हम 1000 साल से रह रहे हैं। हम अपनी ज़मीन की 1 इंच गैर कानूनी तौर पर किसी को कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। खुदा नख्वास्ता अगर कल को कोई गैर कानूनी बंदोबस्त मंजूर हुआ तो इससे शदीद खूनरेज़ी और जानी नुकसान हो सकता है, जिसकी ज़िम्मेवारी मौजूदा सेटलमेंट अफसर बबरक खान पर आयद होगी। हम दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आला साहब से, SMBR साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कोर कमांडर साहब से और माशरे के बाशऊर तबका से अपील करते हैं कि इस गैर कानूनी बंदोबस्त को पूरी तौर पर रोका जाए। अगर हमारा ये फरियाद नहीं सुना और दादरसी नहीं हुई तो फिर हम अहलियान शादी ज़ई बाबर मौज़ा अलगा बाबर अपने एहतजाज का हक़ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम एहतजाज का हक़ रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हम लोगों का ये नहीं है कि हम लोग किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन इसका मकसद ये है कि हम लोगों की, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारा गांव शादी ज़ई बाबर कौम का बाबर है, लेकिन हमारा गांव का जो ज़मीनात अराज़ी है, ये बंदा हर लेटर में उसकी नाम और सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कबायली तौर पे जमाल साहब के हाफिज़ आ गए। जब ये चीफ जस्टिस था तो हमारे साथ कबायली मुशरान भी थे, मैं ख़ुद था, तो जमाल साहब के सामने बैठ के मिन्नत जारी के कि आपका कुर्सी जो है एक इंसाफ के लिए, न कि किसी का घर या किसी के ज़मीनें हड़प करें। इसने कहा कि भाई ये तो हमारा इख्तियार नहीं है, ये शेखान की कमेटी है, मैं उस कमेटी को बोल दूँगा। हम लोगों ने कि बैठ जाए, अपना ज़मीन भी और हमारी ज़मीन भी एक दूसरे को सामने रख कर फिर उस पर बंदोबस्त करें। और बंदोबस्त का रूल्स ये है, पहले अददाद मालूम करते हैं, बाद में बंदोबस्त होता है। इससे 2 साल पहले
یہاں ابراہیم بلوچ ایسو تھا کوئٹہ، اس نے صاحب اس کو انکار کیا، جمال صاحب کو انکار کیا کہ بھائی یہ متنازع علاقہ ہے، اس پہ جھگڑا خونریزی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتا، پہلے ان کو بٹھاؤ۔ اس نے اس کو ٹرانسفر کیا۔ اس کے بعد وہاں کی ذوب میں پورا قبائل کو پتہ ہے، ایک سے سنجاج صاحب ہے آج کل میرے خیال سے چمن کا جج ہے، اس ٹائم یہ ذوب کا سیشن جج تھا، وہ جج صاحب کو لایا زمین پہ بٹھایا، جب زمین پہ بٹھائے لوگوں کو پریشر کر رہا تھا، اور یہ حدودات جج حدودات معلوم کرے کیا کرے، شیخان کو لا کے دوسرے گاؤں سے، بھائی ہم لوگوں کی زمین ہے، آپ اپنے میں بندرباٹ بنایا ہوا۔ جج صاحب کو بولا کہ خدا کے لیے آپ کا منصب جو ہے وہ عدالت کا کورٹ کا کرسی آپ وہاں ہونا چاہیے، آپ تو یہاں زمین پہ بیٹھا ہے ادھر، تو آپ کو کون عزت کرے گا؟ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں پہ پریشر آ جائے۔ اس ٹائم کا 2 سال کا پہلے ڈی سی صاحب اور ایک اسی صاحبہ بما فورس بھی لائے ہم لوگوں پہ، لیکن پھر بھی ہم لوگ مجبور تھے، ان کو منت جاری کی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ پھر یہ 1.5 سال بند رہا، ہم لوگ اسی پہ بیٹھے رہے، لیکن یہ لوگ کوئی وہ نہیں کرتا کہ بھائی یہ کچھ یہ کیڑے مکوڑے کے انسان ہے۔ ابھی جو ہے اس میں سیٹلمنٹ افسر ببرک صاحب کے پاس ہم لوگ آ گئے، ووٹ ابراہیم صاحب تبدیل ہو گیا، پھر ببرک صاحب کاکڑ صاحب آ گیا، پھر اس کو تعینات کیا، پھر ان کے پاس ہم لوگ گئے، درخواست دیے، یہ سب کچھ دیے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بندوبست جاری رکھیں گے۔ پھر اس کو کہا کہ بھائی آپ جاری رہیں گے، ہم لوگوں کی زمین تو وہ اپنے نام کرائے۔ پھر جمال صاحب کے پاس آ گئے، پھر ہائی کورٹ میں وہ چیف جسٹس تھا، اس سے ملاقات کرا، پھر اس نے کہا کہ بھائی مجھے کہا کہ کمال خان، میرا نام کمال خان ہے، کہ آپ فکر نہیں کرو۔ میں نے اس کو کاغذیں دیا کہ جمال صاحب ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے، ہم تو 1 کروڑ خرچہ کریں گے، پھر 1 وکیل کریں گے، پھر آپ کے کرسی تک آپ کی سے انصاف لیں گے، آپ میرے سامنے بیٹھا ہے، بہت مفت سستے میں ملا ہے، آپ مہربانی کریں، یہ کاغذ پڑھ لیں، اور آپ کو آپ کے گاؤں اور آپ کے بندے جو ہے جو آپ نے کمیٹی بنایا ہے، ہم بابر کی ہمارے گاؤں کی اختیار آپ کے، اور میرے یہ بڑے بزرگ بھی ساتھ ہیں کہ اس متنازع کا حل آپ خود نکالیں، یہ اختیار آپ کو ہے، آپ فیصلہ کریں، اور یہ کاغذ بھی آپ رکھیں، پڑھیں، زمین آپ نے دیکھا ہوا ہے، فیصلہ کریں، جو ہمارا حق نہیں ہے تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ اس نے کام فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے اسی زمین پہ ہائی کورٹ کے ججاں صاحبان کو لایا، ان لوگوں کو بھی اندھیرے میں ڈالا کہ فلانا آپ 35 ایکڑ دے، فلانا آپ 30 ایکڑ دے، فلانا آپ 35 ایکڑ دے دیں، یہ نام وہاں پہ چل رہا تھا، لیکن 2 قبائل تھے، ان لوگوں نے بھی دے دیا، یہ کہہ رہے کہ ہم بھی 35 ایکڑ دیتے ہیں شیخان کی طرف سے۔ اچھا آ گیا تو نقشے بن گئے، پھر ہم لوگ بات دوڑ کیا، وہ نقشے بھی کینسل کرائے، اسی ڈی سی نے جس نے بٹھایا تھا اسی نے پھر یہ کینسل کرائے، اسی ڈی سی کو بھی ٹرانسفر کرائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سیٹلمنٹ کورٹ میں کیس لگایا، سیٹلمنٹ کورٹ میں کیس لگایا، ببرک صاحب نے کہا کہ بھائی ہم اس کیس کی اختیار نہیں رکھتے، کسی اور کورٹ میں جائیں، تو ہم لوگوں نے کہا کچھ لکھے، جو بھی لکھتا ہے لکھے، ہم جائیں گے، لیکن اس نے پھر ایک لیٹر جاری کیا سیٹلمنٹ بورڈ کی جو تحصیلدار وغیرہ ہے، سٹاف ہے، ان کو بھیجا کہ روب جاؤ اور وہاں دیکھو زمین کا حقائق، اور یہ بابر جو ہے کیس لگائے۔ یہ تحصیلدار نہ ہمارے گاؤں کے تھے، نہ ہمارے قلعے کے تھے، نہ وہ روب کے تھے، وہ کوئٹے کے تھے۔ وہ لوگ جو گیا، تحصیلدار تھا، نائب تحصیلدار تھا، پٹواری تھا، وہاں پہ گئے، زمین دیکھا، واپسی وہ لوگ آ کے رپورٹ بنائے، رپورٹ بھی ابھی میرے پاس پڑا ہے، بنایا کہ یہ علاقہ 19ویں صدی سے تاحال بابر اس پہ قبضہ ہے، تاحال، اور مزید بابر کا خدشات ہے کہ ہمارے بیلا پہ مدعا زمین جو ہے یہ مزید نئے بندوبست میں ہم لوگوں سے قبضہ ہوگا۔
تو ان لوگوں کو جو پتہ چلا جمال صاحب کو اس نے یہ 2 تحصیلدار بھی ٹرانسفر کرائے، اس کی جگہ پہ اعجاز کوسو صاحب لایا، ابھی بھی موجود ہے، مرتضیٰ مری ہے اس کو لایا. ان لوگوں نے اس کے لیے صاحب نے سینہ تان لیا کہ بھائی یہ ہم پورا کر کے رہیں گے. پھر کیا کرتا رہا، ہم لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، گھر ہے ہمارا، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ جی پی ایس سے پتہ نہیں کیا اور ڈرون ہے، یہ آ کے ایک بندہ گھومتا ہے اور وہ 2 بندے چلتا گاڑی میں اس کا زمین کا وہ نقشے بنا رہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے اخبار میں آیا کہ بھائی 17 تاریخ اور 1 تاریخ تک ٹائم ہے، بندوبست مکمل ہو گیا شیخان مزار. جس کو اعتراض ہے آ جاؤ. ابھی ہم لوگ اعتراض میں تو جائیں گے، لیکن اس کا جو پریشر ہے کیا ہمارا کوئی سنوائی ہوگا؟ 2 سال میں ہم لوگوں نے اتنے پرپڑے بنائے، آپ ہر چیز ثبوت ہے، لیکن ان لوگوں کا دوڑ یہ تھا کہ ہم اپنا بندوبست مکمل کریں، زمینیں اپنے نام کریں. ابھی اس لیے ہم لوگ مجبور ہو کے یہاں پہ آ گئے کہ پریس کانفرنس کرے، آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کی توسط سے آپ لوگوں کی آواز بنے اور اعلیٰ حکام تک یہ پہنچائے. اور چیف جسٹس پاکستان سے ہم لوگوں کی اپیل ہے، فیض احساس صاحب جسٹس، اس سے ہم لوگوں کی اپیل ہے کہ اس بندے سے ہم لوگوں کی جان چھڑا دے، ہم لوگوں کی زمینیں ان سے چھڑا دے، جمال سے. اور ہم لوگ مجبور ہیں، اب کیا کرے، کدھر جائے. یہاں تک یہ خونریزی کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے. ادھر کوئٹہ میں اس کے عربوں کی جائیدادیں کدھر سے آ گئے. ایک وکالت، ایک نوکری سے کوئی جائیداد بنا سکتا ہے. لیکن اس نے جو ایک فیصلہ جاری کیا ہائی کورٹ کے ججوں سے کہ جو سامنے قبائلی زمین ہے بیلا پہ مدعا یہ قبائل کے حق ہے، وہ بھی اس نکتے کے لیے اس نے اتنا سٹینڈ اٹھایا، ججوں سے یہ کام کروائے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اچھے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کے گلے میں رسی پھنس گیا، ڈال دیا. پھر ہم لوگ ببرک صاحب کے سامنے گئے، ہر لفظ جو میں کہتا ہوں الفن کہتا ہوں، اگر جھوٹ ہوا تو شاید پھر ہمیں بھی جرمانہ ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے. لیکن ببرک صاحب کے پاس گئے، سیٹلمنٹ افسر ہے، اس نے صاف طور پہ کہا، قسمن کہا. ہم لوگوں نے آخر بولا کہ ببرک صاحب ہم لوگ جائیں کدھر، ہم لوگ کی زمین تو آپ اس کو دے رہے. صاحب اس نے کہا، مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ہمارے گلے میں رسی ڈالا ہوا ہے جمال صاحب. میں نے کہا چھوڑو یہ نکل، جو دوسروں کا زمین، دوسروں کا حقوق آپ کسی کو اور دے رہے، ادھر سے ٹرانسفر ہو جاؤ. اب تو بہت شوق سے آئے. پھر ہم لوگ امبیار کے پاس آئے، امبیار سے سٹے لیا، وہ کاپی بھی پڑھا، منت جاری کیا کہ بھائی یہ بند کریں، ہم لوگ ادھر مسئلے اور خونریزی میں پڑ جائے، کم سے کم آپ لوگ تو ظلم نہیں کریں. اس نے سٹے کیا، رپورٹ مانگا، ادھر کا ڈی سی بھی اسی کا کہ نہیں یہ بابر ظالم ہے، بابر ظالم ہے، جاری رکھو. اچھا جاری رکھو. اس سے پہلے ایک رپورٹ اس نے لکھا ہے، ڈسپیوٹ ایریا یہ متنازع علاقہ ہے، یہی ڈی سی جب اس کا فون آتا ہے دوسری بار کچھ بھی لکھتا ہے اپنے آپ کو، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کریں، کہ کل کے کاغذ تو ان کے پاس پڑے ہیں، میں نے لکھ کے دیا، آج میں کیا لکھ رہا ہوں. ڈبل رپورٹ ہے، کل ڈسپیوٹ ہے اور آج پھر خیر خیریت. امبیار صاحب کو لکھتا ہے کل. ہم لوگ انتہائی مجبور ہو کے یہ قدم اٹھائے. اور یہ ان کا شیخان گاؤں کا خان بہادر جو ملک کہتے ہیں، یہ جعفر خان کا فیملی ہے، جعفر خان بھی ان کے نیچے ہے. یہ لوگ خود لکھتے ہیں سیٹلمنٹ بورڈ آفس کو کہ آس پاس جو حدودات ہے یہ معلوم نہیں ہے اور یہ بندوبست بند کرے. جو بندہ بندوبست کر رہا ہے جمال کا بول رہا ہے، ان کا دادا کا نام لکھ رہا ہے، احمد خان پولیٹیکل. وہ اس ٹائم ڈی سی تھا جو اس نے 68 میں بندوبست کیا، زمینیں اپنے نام کیا، لیکن وہ خریدار ہے.
ہم بابڑ سے ایک باغیچہ خریدا ہے. خریدار جو ہے وہ چار دیوالی میں ہوتا ہے. اس سے آگے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی زمین پہ اپنے نام کرے. صرف وہ خریدار ہے. اس نے ہماری پہاڑوں پہ، ہماری بیلا پہ مدہ زمین ہے، جتنے بھی میدان ہے، سب کو اپنے سیٹلمنٹ میں لایا. اس ٹائم قسم الپن ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا 68 میں یہ کیا کرے، کیونکہ اس کا دادا ڈی سی تھا، کمرے میں کرا تھا کیا. بعد میں جب ہم لوگوں کو پتہ چلا باغ دوڑ ابھی تک بھاگ رہے. تو ان لوگوں نے سب لکھا ہے، یہ 8 بندوں کا دستخط ہے، اس میں ایک بندہ مرا ہے، باقی سب زندہ ہے. یہی موزے والا یہی بولتا ہے کہ ہمارا زمینیں آپ قبضے میں نہ لیں، اس کو بند کریں جب تک حدودات معلوم نہ ہو اور آس پاس کے جھگڑے ختم نہ ہو. ہم لوگوں کی دشمنیاں میں نہیں ڈال. ابھی یہ لوگ بھی ہم لوگوں کے سامنے، ہم لوگ مجبور ہیں دشمنی، حالانکہ وہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ والوں کو کہ اس کو بند کرے. وہ یہاں تک مجبور ہو گیا کہ ہائی کورٹ میں کیس لگایا، پھر اس پہ اتنا پریشر ہے وڈرا کرائے. ادھر ریٹرن ہے اس کا، وہ جدھر بھی وہ وڈرا ہو جائے، ہمیں تو وہ نہیں ہے. لیکن اس نے خود ریٹرن کیا. ایک گاؤں کی ملک ہے، ایک موزے کا، اور خود یہ بندہ خریدار ہے. یہ پورا اسی علاقے کا جو آس پاس گاؤں ہے، وہ قبائل سب کو پتہ ہے، اور گواہی بھی دے گا کہ یہ خریدار تھا. اس کا دادا ادھر آیا، ایک باغیچہ خریدا، اور تھا کوچی. ہم لوگ اس کو پشتوں میں مالدار بولتے ہیں. اس کے ساتھ ڈومبے اور خانہ بدوش جو مالداری کا جو ہوتا ہے سارا یہ کرا. وہ افغانستان اور پنجاب جا رہا تھا، ابھی بھی جاتے ہیں خانہ بدوش. لیکن یہ ٹکڑے خرید سے ہم لوگوں کے گلے میں پڑ گئے. اور ایک بات اور ہے، ہم ذات میں نہیں جاتے ہیں. کچھ ہم لوگوں کے ساتھ اور بھی ثبوت ہے. جب جو سپرنگ جوڈیشل کونسل یا ہائی کورٹ میں ہم لوگ کیس لگائے، اس کے مزید حقائق یہ پھر آ کے معافی مانگے کہ کیس واپس لے، کیونکہ اس نے عدلیہ کو اندھیرے میں ڈالا ہے. ایک ایسے نکتہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ، پھر بھی ہم ذات میں نہیں جاتا ہے. اس کی کرسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن ہم لوگوں کو معاف کریں. اگر اس پہ ہم مجبور ہو گئے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے کفن سر پہ باندھ کے رکھا ہے، نکلا ہے. نہ بیواؤں کی نہ یتیموں کی زمین اس کو ہڑپنے دے گا، چاہے ابھی وہ سپریم کورٹ سے آگے بھی جائے. ابھی یہ لڑائی خونریزی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا فوج اور ادارے امن امان کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کہ کوئی انکار کر سکتا ہے تو بول. یہ جو اس ادارے کا اور یہ کرسی تو امن کے لیے اور انصاف کے لیے ہوتا ہے. یہ اسی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں کی خونریزی میں مبتلا. جب 2 گاؤں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، ہزار تو کیا، ایک گاؤں میں 2000 بندے، دوسرے میں بھی 2-2500 بندے، کہ 10 بدس ہو گیا تو مشکل ہے اسپتالوں میں جگہ ملی. ہوا ہے ہمارا سائٹ پہ، 2 گاؤں ہیں، وہ آپس میں لڑ گئے. آج تک 8 قتل ہوئے زمین پہ، 8 قتل ہوئے. 1 مہینہ پہلے 2 ہوئے. ہمارے زوب والے اگر ادھر صافی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. اس سے اور بھی کچھ ایسے ایشوز ہے زمینوں کی. لیکن یہ بندہ جو ہے خامخواہ کرتا ہے، زمین ہڑپ کرنا چاہتا ہے. جو ہم لوگوں کی زمین پہ یہ جہاں پہ اپنے موزے کا کام کر رہا ہے، یہ ہمارا علی گڑھ کا موزہ ہے. یہ زمین اس پہ ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، 1 سال ہوا ہے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، MBR نے کیا. قسم ہے اس MBR کو، جب اس نے یہ آرڈر کے 3 دن اس کو ٹرانسفر کرا ہے. اگر MBR کا نام لے لو تو گناہ تو نہیں ہے. یہ 4000 یہ ہمارا گاؤں کا مشترکہ زمین ہے، شادیزی گاؤں. آپ نے جج پر بھی جو ہے الزام لگایا ہے. دوسرے یہ بتائیں قبائلی سطح پر آپ لوگ کتنے یہ لے کے گئے ہیں؟
کیسے قبائلی سطح پہ کچھ لوگ زبانی باتیں کرتے ہیں، پھر ادھر آ کے بولتے ہیں کہ میں نے اس سردار کے پاس گیا، ان قبائل کے پاس گیا، نہیں مانتا ہے، ادھر یہاں ریٹرن پڑا ہے 4 دفعہ۔ ہمارے سائٹ کی جو گاؤں ہے کاکڑ قوم ہے ہمارا، ہم لوگ اس کو پلیل بولتے ہیں، اردو انگلش میں پتہ نہیں اس کے کیا بولتے، پشتو میں ہم لوگ پلیل۔ ان لوگوں نے ان کو مشران کو کہا، کمیٹی بیٹھا تھا، جمال صاحب کا فون اسی ٹائم پہ مجھے آیا، اسی ٹائم پہ فون آیا کہ کمال خان یہ کمشنری کا 35 ایکڑ آپ نہیں رکا ہو۔ میں نے کہا جمال صاحب 35 ایکڑ کمشنری کے لیے ہم بھی دیتے ہیں، وہ ہمارا کمشنر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے نام سے نہیں، ہماری قوم کی زمین ہے، ہمارے نام سے۔ ان لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ سالسی کرے، بیٹھ جائے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ مسئلہ حل کریں۔ ان لوگوں نے ایک ایسے جواب دیا کہ ابھی ہم نہیں بول سکتے، ہم لوگوں کی متعلق سامنے بیٹھے تھے، ڈی سی بھی کھڑا تھا، شیخ بلوچ، اسی صاحبہ بھی تھا، اور جج صاحب بھی تھا، سیشن جج رو، ان کے سامنے یہ باتیں ہو رہی۔ اسی نے بھی ان کو کہا کہ بھائی وہ تو پس گیا، ادھر سے ڈنڈا تھا، اس کو زمین پہ لایا، جج زمین پہ نہیں جاتے، کیا کام ہے اس کو؟ ڈی سی انتظامیہ جاتا ہے، امن و امان کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے صرف اس کو ڈنڈا تھا کہ جاؤ پریشر کرو ان لوگوں کہ یہ لوگ مان جائے اور جائے ادھر سے۔ ادھری سے پھر ہم لوگ ان کے پاس بندے بھیجے، پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان لوگوں نے صاف انکار کیا، یہ بار بار مہینے، 10 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، 5 سال پہلے، لیکن بات اصل یہ زمین ہم لوگوں کی قبضے میں، اس پہ ہم رہ رہے ہیں، ہماری گھریں ہیں، کچھ ٹکڑا اسے غیر آباد پڑا ہے سامنے، اس کے موضع میں ہم نہیں جاتے ہیں، اس کے موضع میں اندر قبضہ کیا ہے 100-150 جو کیا ہے وہ تو کیا ہے، لیکن جو باقی بچا ابھی وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کے اس نے صاف انکار کیا کہ ہم کوئی سالس، کوئی شہریت، کوئی درہم نہیں کرتے، آپ جا کے عدالت جمال صاحب کو کہہ دے کہ بھائی آپ کو انصاف اختیار آپ کا ہے، کرو فیصلہ، کم سے کم ہم لوگوں کو تو راستہ دکھا۔ اس نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ایک مدعی سمجھو یا فریق سمجھو، آپ کوئی اختیار دے سکتا ہے؟ آج تک ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، ہم لوگ مجبوراً آخر اپنے بچاؤ کے لیے، خونریزی سے بچانے کے لیے یہ قدم بھی اٹھا، اس نے انکار کیا۔ اچھا اس میں بات سنو، اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ یہاں پہ جو سیٹلمنٹ جن موضوعوں کی منظور ہوئی تھی، اس میں یہ جو شیخان ہے جو جمال صاحب کی ہے، ان کا بھی سیٹلمنٹ اسی مہینے ہوا تھا، اور ہم لوگوں کا جو موضع ہے علی گڑھ بابر شیخان کلی شادیزئی، ہمارا بھی ہوا ہے۔ تو تقریباً 1.5 سال گزرنے کے باوجود پورے بلوچستان میں اس کے موضع پہ کام اس وقت شروع ہے، اور ہمارا موضع جس کو ہم نے سیٹلمنٹ آفیسر کو بار بار کہا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، اور ہم نے سینئر ممبر MBR کو بھی کہا ہے، ہم نے کمشنر صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کو کیوں شروع نہیں کر رہے، وہ اس کو انہوں نے ایسے اوپر سے پریشر کے، اس لحاظ سے انہوں نے ہمارا موضوع ابھی تک اسی طرح پڑا ہوا ہے، اور ان کے موضوع پہ کام شروع ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کوئی سالس، تو ہم نے قبائلی سطح پہ تو ہم نے کوشش کیا ہے، وہاں پہ جوب کے جو قبائل ہے انہوں نے ان سے بات کی ہے، لیکن ان کا اصرار، اور اس کے ساتھ کمشنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، کمشنر جوب نے، کہ یہ جو قبائل ہے بابر قبائل ہے اور ساتھ میں یہ شیخان ہے، تو ان کے درمیان ایک ایسے کمیٹی بنے تاکہ اس پہ ہم لوگ بات کریں، لیکن ان کو ہمیں بھی اختیار دیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی آ جائے، کوئی قبائلی، وہ تاکہ فیصلہ کر سکے، ان کو بھی دیا۔ تو ہم نے اپنا بندہ دے دیا کمشنر صاحب کو۔ کمشنر صاحب اگلے دن جب ہم گئے تو انہوں نے پھر کمشنر صاحب کو کہا تھا کہ ہم ثالثین نہیں کریں گے، ہم نے کورٹ جانا ہے، ہم عدالت جائیں گے، وہاں سے ہم لوگ یہ جیت کے لائیں گے، ہم ثالثی نہیں کریں گے۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اگر وہ کورٹ جانا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟
ان کی موضوع منظوری کی حدودات نہیں لکھا ہوا ہے شیخ خان کی، لیکن ہماری لیگارڈ کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے موضوع کا حدودات لکھا ہوا ہے، حدودات لکھا ہوا ہے کہ اس حدودات پہ برائے مہربانی صاحب ان کو منظوری دی جائے۔ وہاں ذوق کا جو عملہ مال ہے اس نے رپورٹ دیا، ڈی سی پاروٹ کیا اللہ، یہ بھی ادھر لکھا ہوا ہے، کھڑا گونڈی جاڑا گونڈی ترقی کہانی، اس کا ہم لوگوں کی حدودات ہے، وہ انگریز کے دور سے وہ مصر جات میں آئے ہیں۔ لیکن 1 سال سے سٹاف اور سیٹلمنٹ کو اور انتظامیہ کو دباؤ میں ڈالا کہ ان کا شروع نہیں کریں، اگر یہ شروع کرے تو اس حدودات پہ تو یہ ہوتا ہے، ان کو سائڈ پہ رکھو، پہلے ہمارا مکمل کرو۔ اب ان کا مکمل ہو گیا، ہم لوگ یہاں تک مجبور ہو گئے، ایم بی آر جب دیتا ہے نوٹیفکیشن تو لوگ بھاگتے ہیں سیٹلمنٹ والے، کیونکہ ان کی اس میں فائدے ہوتا ہے، سیٹلمنٹ کا افسر جو با کے جاتا ہے کہ آؤ بتاؤ، لیکن ہمارا ریکارڈ نہیں اٹھا رہا تھا، بار بار کہنے سے درخواست دینے سے ریکارڈ نہیں، یہ معذرت یہ تکلیف نہیں کرتا کہ ریکارڈ اٹھا کے کہ بابر کا کتنا سیٹلمنٹ ہے، کتنا میرا کے بتائے اور آ جاؤ بتاؤ، نہیں۔ پھر ہم لوگ ہائی کورٹ گئے، ابھی کیس چل رہا ہے کہ جج صاحب کو درخواست ہے کہ خدا کے لیے ہم لوگ کا بندوبست منظور ہے، نوٹیفکیشن ہوا ہے، سرکار کو بولو کہ بھائی ہمارا بندوبست شروع کریں۔ ابھی ان کو بھی یہ پانی جو ہے انسان سر پہ گڑا رکھے پھر وہ کس طرح ہوتا ہے۔